बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी खुशकिस्मती है कि मेरे साथ हैं प्रोग्राम गिरदोरवा में राजा बाबर करामत, उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अलकापी P9 पंजाब असम्बली के उम्मीदवार हैं। और ये वो नौजवान हैं कि जो सियासत में आए और फिर छा गए और बहुत कम मुद्दत में ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के साथ इनके रवाबत है, बल्कि अवाम और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के दिलों में बहुत तेज़ी से इन्होंने घर बनाया है। सबसे पहले तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ राज साहब आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी मुनव्वर भाई, आपका जो ख्यालात का मौका दिया और आपकी सारी टीम का। राज साहब, आप बेसिकली बिजनेसमैन हैं, कराची, दुबई और पाकिस्तान के दीगर शहरों में आपका बिजनेस फैला हुआ है, तो आप कारोबार को छोड़कर सियासत में क्यों? जी शाह जी, बेशतर मेरे हल्का बाप के दोस्त भी ये जानते हैं, मेरा ताल्लुक़ किसी बिजनेसमैन घराने से नहीं है। मैं एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैंने प्राइमरी स्कूल जो है वो टाटो के ऊपर बैठ के अपनी तालीम हासिल की है प्राइमरी स्कूल की, और मैट्रिक गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल सुखो जैसे कस्बे से की है। तो मेरा शुरू से कोई बिज़नेस का कोई घराना नहीं था। मैंने वो मसाइल अपने बचपन के दौर में और ग्रास रूट लेवल के वो मसाइल देखे हैं। तो जब अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे तरक्की दी, मैं बिज़नेस में मैंने कोशिश की और अल्लाह की ज़ात ने वो रहमत की तरक्की दी, तो फिर मेरे अंदर एक लगन थी कि मैं अपने हल्के के लिए जिन मसाइल का सामना मैंने किया है, मैं उन मसाइल की जंग लड़ूं, ताकि आने वाली जो नौजवान यूथ है, हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो मैं कोशिश कर सकता हूँ उन मसाइल को उजागर करने में, उन मसाइल के हल करने में, तो वो मैं कम अज़ कम अपनी कोशिश करूँ ताकि जो इन मसाइल का सामना मुझे रहा है वो आने वाली नस्ल ना कर सके। राज साहब, आपने जब सियासत में आने का फैसला किया तो मुस्लिम लीग नून ही को क्यों जायज़ किया? शाह जी, मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून एक इस पाकिस्तान की ऐसी जमात है जिसके लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। उस जमात के पास इस मुल्क को चलाने का एक नज़रिया है, एक विजन है। वो विजन आप ये देख लें कि पिछले 74 सालों में मुस्लिम लीग नून के 3 अदवार आए हैं, 3 दौर, और 3 दौर भी अनकम्प्लीट रहे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कोई भी दौर बहैसियत प्राइम मिनिस्टर कंप्लीट नहीं करने दिया गया। आप उन 3 दौर में देख लें, मिला जुला के कोई 8, 9, 10 साल जो है वो वफाकी गवर्नमेंट उनके पास रही। वो 10 साल के आप काम देख लें पाकिस्तान में, डेवलपमेंट में देख लें, एजुकेशन के देख लें और मुख्तलिफ शोबाजात देख लें, तो आपको नज़र आएगा कि वो 10 साल पिछले 74-75 साल पाकिस्तानी तारीख के ऊपर बारी है। इस जमात के पास एक नज़रिया है बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए, गरीबों के लिए, ज़राअत के लिए। सो मैं इस नज़रिए को फॉलो करते हुए मुस्लिम लीग नून जो मेरी चाहे। लेकिन सियासत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो मुश्किल तो होगी कारोबार में। कारोबार जो है जी, देखें, ज़िंदगी गुजारने के लिए एक सूबाई असम्बली का उम्मीदवार जो है उसको जो है ना वो उस कदर कोई मुश्किलात नहीं है। मेरा कोई कारोबार उस सतह का भी नहीं है कि मैं बिल्कुल कारोबार मेरा कोई छोटा मोटा कारोबार है ज़िंदगी गुजारने की हद तक, ठीक है। तो उसको भी मैं साथ साथ देख रहा हूँ और हल्के को भी साथ साथ देख रहा हूँ, जो कोशिश है। गुजर खान मुस्लिम लीग नून इस वक्त धड़ेबंदी का शिकार है और वाज़ेह तौर पर जो क़यादत है उनमें इख्तलाफात हैं, और इस सिलसिले में आपने किरदार भी अदा किया, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या रुकावट है? देखिए जी, ये धड़ेबंदी जो है ना, ये 2014 और 15 से शुरू हुई। 2015 में जब लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, तो एक तो ये इस जमात की खुशकिस्मती है कि मुस्लिम लीग नून एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत का नाम है। इस जमात के अंदर हर यूनियन कौंसिल के अंदर 2-2, 3-3 चेयरमैनी के उम्मीदवार थे हमारे पास, 2-2, 3-3 दड़े। तो 2015 में जब बल्दियाती इलेक्शन हुए, तो उस बल्दियाती इलेक्शन में टिकट तो ज़ाहिर है एक कैंडिडेट को देना था। वो जो नाराज़गियाँ थी वो 2018 में आके उनको ख़त्म होना चाहिए था। 2018 के जनरल इलेक्शन में उन सब दोस्तों को मिला के एक कुव्वत के तौर पे इलेक्शन लड़ने का जब मौका आया, तो वहाँ पे एक नया जो है वो आ गया हमारे लिए मसला, जो आप सब दोस्तों को पता है, सूबाई टिकट के ऊपर। तो उसमें वो ग्रुप बंदी जो है वो बढ़ती बजाय 2018 में ख़त्म होने के, वो बढ़ती आज यहाँ तक पहुँच गई है। तो उसमें हम भी कोशिश कर रहे हैं, लीडरशिप भी कोशिश कर रही है, और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि 2023 या उससे पहले जब भी जनरल इलेक्शन होगा, तो इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून एक भरपूर कुव्वत के साथ तहसील गुजर खान की एक पेज पे होगी। आपका कहने का मकसद है कि टिकट के फैसले होने तक ही सारे इख्तलाफात हैं।
دیکھیں جی ٹکٹ کے جو فیصلے ہیں وہ قیادت نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اور بحیثیت ورکر جو میری سوچ ہے ٹکٹ ابھی ہے ہی نہیں، ٹکٹ کا فیصلہ ابھی ہمارے تحصیل گجر خان سے ہمارے قائد راجہ جاوید اخلاص صاحب، ٹھیک ہے، راجہ جاوید اخلاص صاحب نے ریکمینڈ کرنا ہے، اسی کو ٹکٹ ملنا ہے، اور پھر اس کے بعد پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ ہے۔ تو جب بھی لیڈرشپ اور راجہ جاوید اخلاص صاحب نے فیصلہ کرنا ہے الیکشن کے نزدیک تو وہاں پہ ٹکٹ ہے۔ ابھی اس سے پہلے اگر ٹکٹ کے اوپر گروپ بندی کرنا یا یہ سارے معاملے کرنا یہ بالکل فضول ہے، اور میں خود کو شامل کر کے یہ بات کرتا ہوں کہ ابھی جو ہماری پی ایم ایل این کے اندر کینڈیڈیٹوں کی دوڑ ہے یہ سراسر غلط ہے۔ ہمیں ابھی موقع ہے، جو اس ملک کا اس پی ٹی آئی نے حال کر دیا ہے، اس حکومت نے جو غریبوں کا حال کر دیا ہے، ہم دوستوں میں اویئرنیس پیدا کریں، اور دوسری جماعتوں میں ہم نے الیکشن مسلم لیگ نون کے اندر نہیں لڑنا، ہم نے الیکشن مسلم لیگ نون کے باہر لڑنا ہے، دوسری جماعتوں سے لڑنا ہے۔ تو ہم دوسری جماعتوں کے لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کریں اور دوسری لوگوں کو شامل کریں اپنی جماعت کے اندر۔ ابھی یہ ٹائم ہے، ٹکٹ کا جب ٹائم آئے گا تو جو ابھی جیسے میرے ساتھ میرے 30 سال جن کی رفاقت ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، چیئرمین حضرات اور سینئر ترین مسلم لیگی دوست جو 30 سال سے راجہ جاوید اخلاص صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، جو آج میرے ساتھ کھڑے ہیں اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور وہ 30 سالہ رفاقت والے دوست بھی راجہ جاوید اخلاص صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ جب ٹائم آئے گا تو ان دوستوں کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ ہوگا، اور راجہ جاوید اخلاص صاحب جس کو بھی ریکمینڈ کریں گے اور پارٹی جس کو بھی ٹکٹ دے گی انشاءاللہ میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی پارٹی میں دو جو مین لیڈر ہیں چودھری محمد ریاض صاحب اور راجہ جاوید اخلاص صاحب، تو انہی کے درمیان اختلافات ہیں، تو ان میں سے کون ذمہ دار ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی میں بھرملا صاف بات کرنے کا عادی ہوں، منافقت والا جواب مجھ سے ہوتا نہیں ہے کہ میں منافقانہ پالیسی سے جو ہے، میری نظر میں دونوں میرے لیے واجب الاحترام، قابل احترام نہیں واجب الاحترام سینئر لیگی سیاستدان ہیں، لیکن اگر جماعت کا صحیح معنی میں ساتھ دیا تو راجہ جاوید اخلاص صاحب نے دیا، چودھری ریاض صاحب نے بھی دیا، لیکن 2018 کے بعد 2018 کے مشکل ترین الیکشن کے بعد جو یہ تیسرا سال جا رہا ہے، تیسرے سال میں اگر گراؤنڈ لیول میں ورکر کے ساتھ پارٹی کو جہاں ضرورت ہے وہاں اگر کوئی اسٹل ریگولر موجود ہے تو وہ راجہ جاوید اخلاص صاحب موجود ہے، جس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ راجہ جاوید اخلاص صاحب بہترین کوشش بھی کر رہے ہیں، اور ان کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ موقع آنے پہ ساری جماعت کو راجہ چودھری ریاض صاحب کو بھی ایک پیج پہ اکٹھا کر دیں۔ آپ پارٹی قیادت میں یکساں مقبول ہیں، کارکنوں میں بھی تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں اور ان کے دلوں میں گھر آپ نے بنا لیا۔ آپ کے ساتھ اس وقت کتنے چیئرمین ہیں؟ دیکھیں جی کوئی گروپ بندی نہیں ہے مسلم لیگ نون کے اندر، اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں یہ کہوں کہ میرا گروپ علاقہ ہے میرے ساتھ کتنے چیئرمین ہیں، بات میں نہیں کر رہا، جی مطلب جو ایسے لوگ ہیں جن کی ایفیلیشن صرف آپ کے ساتھ ہے۔ جی دیکھیں جی میرے ساتھ جتنے بھی دوست ہیں جن کی ایفیلیشن میرے ساتھ ہے، ان سب کی ایفیلیشن راجہ جاوید اخلاص صاحب کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ راجہ صاحب کے پرانے دوست ہیں، 30 سال سے ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو جو ایفیلیشن راجہ صاحب کے ساتھ ہے وہی ان کی میرے ساتھ ہے۔ وقت آنے پہ وہ دوست راجہ صاحب کو کنوینس کر لیں، یا میں ہوں یا میرے علاوہ اور 3-4 کینڈیڈیٹ ہیں، وہ جب بھی جس کی اچھی پروگرس ہوئی، کیونکہ یہ راجہ صاحب کی ضرورت ہے، انہوں نے ایم این اے کا الیکشن لڑنا ہے، انہوں نے دیکھنا ہے کہ کون سا کامیاب ونگ میرے ساتھ ہے، کون سا بہتر ونگ جو ہے وہ میرے لیے ٹھیک ہوگا۔ تو اگر میرے سے کوئی اچھا کینڈیڈیٹ ہوگا تو میں راجہ صاحب کا ویل وشر دوست ہوں، میں راجہ صاحب کے لیے لینڈ ڈاؤن ہونے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، اگر کوئی میرے سے اچھا کینڈیڈیٹ وہ سرو کرتا ہے تو وہ موقع پہ فیصلہ ہوگا۔ تحصیل صدر راجہ امیر ایڈوکیٹ صاحب، راجہ شوکت عزیز بٹی صاحب، حاجی وقار صاحب وہ بھی امیدوار ہیں، لیکن آپ کتنے پر امید ہیں ٹکٹ کے لیے؟ دیکھیں یہ جماعت کا فیصلہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جماعت کے 3 ٹکٹ پہلے ضائع ہو چکے تو ان دوستوں کو اب یہ خیال کرنا چاہیے کہ نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، ٹھیک ہے، نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے ایک اچھا شگون ہوگا کہ اگر وہ خود نوجوانوں کو آگے آنے دیں۔ 20 سال سے اگر ایک جماعت کے وہ صدر ہیں، ان کی بڑی خدمات ہے مسلم لیگ نون کے لیے، لیکن اگر 20 سال سے وہ صدر ہیں تو ان کو اب بحیثیت صدر جماعت کے ساتھ چلنا چاہیے، بحیثیت کینڈیڈیٹ 3 دفعہ انہوں نے اپنے آپ کو عوام کے آگے پیش کیا، اب کسی اور کو موقع دینا چاہیے،
ٹھیک ہے. تو ہم ہی نوجوان کاظم کار صاحب ہیں اور بھی اگر کوئی دوسرا تیسرا بندہ آنا چاہتا ہے تو اس کو ان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آگے آئیں. بحیثیت صدر اب انہیں کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ کسی اور کینڈیڈیٹ کو آگے آنے دیں، کیونکہ جماعت نے ان کے اوپر 3 دفعہ ٹکٹ دیا. جماعت نے 3 دفعہ الیکشن لڑنے کے بعد بھی اگر وہ کلک نہیں کر سکے تو اب انہیں اگر جماعت کے ساتھ سنسیر ہیں تو انہیں کسی اور کو موقع دینا چاہیے. تو اگر آپ کو ٹکٹ ملا تو یہ سارے جو لیڈران ہیں آپ کیا حمایت کریں گے؟ یہ دیکھیں، اگر میں کھلے دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر راجہ صاحب نے مجھے ریکمینڈ کیا، میری محنت انہیں پسند آئی راجہ جاوید اخلاص صاحب کو یا پارٹی قیادت کو، مجھے اگر ریکمینڈ کیا ٹھیک ہے تو میرے ساتھ وہ آئیں گے. اگر مجھے ریکمینڈ نہیں کیا، کسی اور کو جماعت ٹکٹ دیتی ہے تو میں کھلے دل سے کہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ ہوں گا. تو اسی جذبے سے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اسی جذبے کا مظاہرہ کریں گے. پٹھوار کی ثقافت کے علاوہ کھیلوں کے میدان میں بھی بڑھ چڑھ کر آپ نظر آتے ہیں، حصہ لیتے ہیں ڈائریکٹ. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ایز اے MPA تو آپ نوجوانوں کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، نوجوانوں کے لیے سب سے پہلے آپ نے کھیلوں کے میدان کا ذکر کیا تو کھیلوں کے میدان بڑے ضروری ہیں. ہمارے پاس صرف ایک اسٹیڈیم ہے تحصیل گجر خان کے اندر. ہماری کسی یونین کونسل میں کوئی معیاری کھیلوں کا گراؤنڈ نہیں ہے. ہر یونین کونسل کی سطح پہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک معیاری گراؤنڈ آپ کو نظر آئے گا. اگر اللہ کی ذات نے مجھے موقع دیا اور مجھے کھیلوں سے کتنی لگاؤ اور لگن ہے وہ نوجوان بھائی میرے بہتر جانتے ہیں. میں خود ایک سپورٹس مین ہوں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں نوجوانوں کے لیے، روزگار کا کوٹا، تعلیم کا. ہماری تحصیل گجر خان کے اندر کوئی ایک یونیورسٹی نہیں ہے. یونیورسٹی کا قیام ضروری ہے. یہ جتنے بھی بیان میں سنتا ہوں، میں کسی سینئر شخصیت کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرتا. جنہوں نے بھی جو بھی میری تحصیل کے معزز سیاستدان ہیں انہوں نے جو کچھ کیا، کم کیا یا زیادہ کیا، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن ضروری یہ ہے کہ صرف کاغذی نعروں میں راولپنڈی ضلع کاغذی نعروں کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. دولتالہ تحصیل بنانا یہ کاغذی اور لفظی بیان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. اس کی انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے موقع دیا تو فرسٹ پرائرٹی گجر خان ضلع اور دولتالہ تحصیل ہوگی. نوجوانوں کے لیے گراؤنڈ، یونیورسٹی کا قیام، اور تحصیل گجر خان کے اندر آپ نے دیکھا ہے فلائی اوور مست صورت ہے. ابھی تحصیل گجر خان ہمارا ایک مرکزی شہر ہے، اس میں پارکنگ کے مسائل ہیں. اس طرح کے گراس روٹ لیول کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ مہینوں میں حل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ میں لگن ہو، اگر آپ میں یہ چاہت ہو، آپ 200-400-600 بندہ لے کے پنجاب اسمبلی کے آگے بیٹھے، میں دیکھتا ہوں آپ کو اپنے حلقے کا کیوں حق نہیں ملتا. اس حلقے کا، اس تحصیل گجر خان کا جس کے سینے کے اوپر 2-2 3-3 نشانے حیدر ہو، جہاں سے چیف آف آرمی اسٹاف ہو، جہاں سے کور کمانڈر ہو، جہاں سے ایکس پرائم منسٹر ہو، کیسے اس حلقے کا حق نہیں ملتا؟ اب ہمارے فارنر دوست آتے ہیں یہاں پہ. فارنر دوستوں کو تحصیل گجر خان جیسے شہر میں، دولتالہ جیسے شہر میں پارکنگ کے مسائل ہیں، پارکنگ نہیں ملتی. مرکزی شہر ہمارا گجر خان ہے، وہاں پہ آنے والے 3-4 سال میں میرا خیال ہے GT روڈ بند ہوگی. ٹھیک ہے، پارکنگ کا مسئلہ ہے، فلائی اوور ہونا چاہیے. آئے دن قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں. اسی طرح نوجوانوں کے حقوق، روزگار کا کوٹا ہونا چاہیے. پرائیویٹ سطح پہ کوشش ہونی چاہیے. گجر خان کے اندر چھوٹی اسمال انڈسٹریز کا قیام ہونا چاہیے جس سے جابس کریٹ ہوں. ٹھیک ہے، اور میرا خود باہر بزنس ہے. میں خود کوشش کر رہا ہوں کہ میں ابھی کووڈ ہے، جب سے میں نے کمپین کا آغاز کیا ہے تو وہ دوسرا تیسرا سال یہ ملک کووڈ کا شکار ہے. میں خود اس کوشش میں تھا کہ میں بیرون ملک 2-2, 4-4, 600 کسی اچھی کمپنی کے کہیں پہ کوئی جاب اپرچونیٹیز ہیں تو میں اپنے حلقے کے اندر وہ ویزے لے کے ہوں، یہاں کے نوجوان وہ وہاں پہ روزگار کے موقع ملیں. اسی طرح لوکل سطح کے اوپر یہ کوشش کی جا سکتی ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گی اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو. ہیلتھ اور ایجوکیشن، تحصیل گجر خان میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 ایسے شعبے ہیں جو خاصی مشکلات کا شکار ہیں. اس حوالے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر دیکھیں، ایجوکیشن کے اوپر تو کسی نے کام ہی نہیں کیا ہے، تو میں نے پہلے آپ کو جواب دے دیا. ہیلتھ کی بات رہی تو آپ دیکھیں ابھی پیشنٹ ہاسپٹل جاتا نہیں تو پرچی پہلے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ پہ نہیں چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پرائیویٹ سطح کے اوپر بھی کوئی ایسا ہاسپٹل ہمارے پاس نہیں ہے. سرکاری تو سرکاری، پرائیویٹ بھی کوئی ہاسپٹل ہمارے پاس ایسا نہیں ہے تحصیل گجر خان یا یہاں پہ جو ایمرجنسی کی صورت میں کوئی پیشنٹ کو ٹریٹ کر سکے. ہمیں پھر 40-45 کلومیٹر سفر کر کے وہاں جانا پڑتا ہے. انہی بیسک چیزوں کو دیکھ کے میں اس میدان عمل میں ہوں. آپ نے خود مجھے کہا کہ بزنس میں مشکلات ہوں گا. اگر میں اپنا بزنس ہر چیز فیملی میں رہ اسلام آباد رہتا ہوں، میڈیا وہاں سے میں روزانہ 40-50 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اگر تحصیل گجر خان میں آتا ہوں تو میں کوئی اچیو کرنے یا نہیں آیا. میں صرف اپنے حلقے کے مسائل کو اجاگر کرنے اور ان مسائل کو حل کروانے کے لیے اپنی جو کوشش ہوئی. ضروری نہیں کہ میں الیکشن لڑ کے ممبر بن کے ہی وہ مسائل، میں اگر ان مسائل کو اجاگر کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا تو وہ بھی میں اپنی اچیومنٹ سمجھتا ہوں.
ان 3 سالوں میں مہنگائی میں دن بدن اضافہ ہوا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ کارکردگی ہے وہ آنے والے انتخابات میں کیا اثرات مرتب کرے گی؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف ایک میرے خیال کے مطابق، میں ایک ادنا سا سیاسی کارکن ہوں، وہ ایک ماضی کی ایسی بند کتاب بن جائے گی جو حال انہوں نے کیا ہے۔ کوئی ویژن نہیں، کوئی نظریہ نہیں اس جماعت کے پاس۔ انہوں نے غریب کا حال ایسے کر دیا ہے، صرف ایک گردان ان کی قومی اسمبلی میں دیکھیں، کوئی ان کے پاس نہ ٹیم ہے نہ کوئی چیز ہے، ایک ہی گردان، ڈاکو ڈاکو، چور 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 چور۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل نواز شریف ڈاکو ہے، وہ ڈاکو ہے، اس ملک کے 67 روپے لیٹر ملنے والے پیٹرول کا ڈاکو ہے، اس ملک میں 100 روپے جو ڈالر تھا اس کا وہ ڈاکو ہے، اس ملک میں جو غریب کو چین تھا، جو بزنس مین کمیونٹی کو سکون تھا، وہ ان کے اس سکون کا ڈاکو ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کردار ہے نہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکو ہے تو وہاں وہ پاکستان کے امن، جو آپ نے امن کو خراب کیا، اس کا وہ ڈاکو تھا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ مہنگائی آپ صافی ہیں، آپ خود دیکھتے ہیں کہ ایک جو غریب کا حال ہو گیا ہے، اگر ان کے اوپر کسی بھی کارکردگی کا کوئی سوال کریں تو یہ آگے سے جواب آپ کو ایسے دیتے ہیں کہ جیسے ان کی کوئی ٹوپی اور تسبیحوں کی دکان ہے اور ہم نے ان کی کوئی بے حرمتی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، حکومت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ کی ذات جلد از جلد اس کو جو جی ان سے میں رائے نجات دے اس گورنمنٹ سے۔ آپ باہر ملکوں میں بھی جاتے رہتے ہیں اکثر، تو اوورسیز پاکستانی اس وقت ملک کے متعلق کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں نے ہی اس جماعت کو سپورٹ کیا ہے۔ ان کی یہ خواہش تھی، ان کی یہ ہوپ تھی کہ شاید یہ چینجنگ آئے گی، تبدیلی آئے گی، جو انہوں نے نعرہ دیا ہے اس سے پاکستان کے حالات اور ان کے بھی حالات چینج ہوں گے۔ وہ بہت سی امیدیں وابستہ تھیں ان کی، اور ان کی امیدوں، افسوس ہے کہ ان کی کسی ایک امید کے اوپر بھی وہ پورا نہیں اتر سکے۔ اور وہ اوورسیز بھی جو ہے، وہ اوورسیز پاکستانی کی زیادہ ایسا پاکستانیوں کا اوورسیز کا وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ کاش وہ پاکستان جو 2016-17 کا جب پرائم منسٹر نواز شریف کو ایک ان لیگل سزا دی گئی، وہ پاکستان واپس آ جائے گا۔ اب وہ اوورسیز یہ سوچتا ہے، ان کا خواب ہو گیا کہ وہ پاکستان 2016-17 والا ہمیں چاہیے، ہمیں کوئی نیا پاکستان نہیں چاہیے۔ ان کی آنکھیں کھل گئی۔ ملکی اور تحصیل گجر خان آنے والے دور میں کیا سیاسی خاکہ آپ کو؟ دیکھیں جی، ملکی خاکہ جو ہے وہی تحصیل گجر خان کا خاکہ ہوگا، اور ملکی خاکہ یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میاں محمد نواز شریف 2/3 اکثریت سے مسلم لیگ کو دوبارہ برسر اقتدار آئے گی۔ اسی جماعت کے پاس اس ملک کے بیسک مسائل کا حل ہے، اور اللہ کی ذات جلد از جلد وہ ٹائم لے کے آئے، اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس ایک ٹیم ہے، ایک ویژن ہے، وہ ٹیم ہی اس پاکستان کو اس بھنور سے نکال سکتی ہے، اور وہ مسلم لیگ نون کی قیادت انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو دوبارہ اس ٹریک کے اوپر چڑھائے جس ٹریک کو ڈی ٹریک کیا گیا تھا سپریم کورٹ کے۔ آخر میں اپنے کارکنوں اور نوجوانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی، میں اپنی تحصیل گجر خان کے عوام کا، دوستوں کا، نوجوانوں کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جب سے میں نے اس میدان عمل میں آیا ہوں، انہوں نے بے پناہ محبتوں ساتھ دیا ہے میرا۔ میں ان سے دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ آئیں، میرا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے اس بھائی سے مایوس نہیں ہوں گے۔ ہر شعبہ فکر میں، ہر مسئلے میں آپ اپنے بھائی کو فرنٹ فٹ پہ جانے کے لیے۔ بہت شکریہ راج صاحب، آپ کی آمد۔ بس کرو راجہ نامی انٹرویو ہو سکنا۔